प्रोग्राम के ख़त्म होने के बाद यही नमाज होगी जोहर की जमात के साथ इंशाअल्लाह। और फिर खाने का भी इंतज़ाम है, आप हजरात यहाँ से खाकर ही तशरीफ ले जाएं। इत्मीनान और सुकून के साथ बैठे और उलमा के बयानात से इस्तेफादा करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन फअस्लिहू बैना अखवैकुम वत्तकुल्लाहा लअल्लकुम तुरहमून। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तहासदू वला तबागदू वला तक़ातअू वला तदाबरू वकूनू इबादल्लाहि इख्वाना औ कमा क़ाल नबीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काबिल क़द्र हज़रात उलमाए किराम, हाज़िरीन व सामईन, बुज़ुर्गान कौम, नौजवान दोस्तों, पर्दा नशीमा बहनों, मदरसा रहमानिया दिल्ली का आज वो अज़ीमुश्शान इजलास है जिसमें 11 खुशनसीब हुफ़्फ़ाज़े किराम के सरों पर दस्तार बांधी जाएगी। चंद सालों पहले यहाँ के जिम्मेदार हज़रत मुफ्ती अब्दुल्ला साहब सीदामद्दुहुम और उनकी टीम ने बड़ी कोशिश और जिद्दोजहद से तलबाए किराम पर तवज्जो दी और मेहनत की। अल्लाह ताला ने इसके नतीजे में 11 हुफ़्फ़ाज़े किराम को ये सआदत अता फरमाई कि उनके सीनों में अल्लाह ताला का पूरा कलाम महफूज है। मुझे सबसे पहली बात जो कहनी है वो इस गांव के जिम्मेदारान और आम आवाम से कहनी है कि आपकी बस्ती के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हुफ़्फ़ाज़े किराम की एक अच्छी तादाद है। उलमाए किराम भी माशाअल्लाह 20 से ज़ायद डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर और तालीम याफ्तागान हजरात की तादाद भी खासी है। ये बस्ती पूरे कुर्बो जवार में इल्म व फज़्ल के लिहाज से, तालीम के लिहाज से, माआश के लिहाज से और तहज़ीब के लिहाज से अहमियत की हामिल है। लोगों में, इलाकों में, खित्तों में इसका खूब चर्चा है। तुम आवाज वगैरह इसको दे करके खुदा के वास्ते कहीं चले जाओ, इसको छेड़छाड़ मत करो। अब इस बस्ती के बुजुर्गों से मुझे कहना है कि आपकी बस्ती अब तक का जो सफर तय की है, कहाँ तक पहुंची है, इसको कहाँ तक पहुंचना था, मौजूदा वक्त में बस्ती की सूरत हाल क्या है, आइंदा के लिए आप हजरात की प्लानिंग क्या है। इस बस्ती के अंदर जो जिम्मेदार लोग हैं, जिम्मेदार हजरात से अगर मौका मिलेगा तो तन्हाई में भी कुछ बातें करना मुनासिब समझूंगा, मगर कुछ बातें स्टेज पर भी रूबरू होनी चाहिए। मुझे डीएसपी साहब सामने बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि इस बस्ती के अंदर बुजुर्गों की सरपरस्ती में नौजवानों की कोई टीम है या नहीं? डीएसपी साहब मेरी बात सुन रहे हैं आप? कोई कमेटी ऐसी जो बस्ती के तमाम मसाइल के हल के लिए पूरे साल में 1 मरतबा 2 मरतबा बैठती हो, ऐसी कोई कमेटी है या? कमेटी है? जिंदा है, मुर्दा है?
نہیں ہے ہمیں صحیح صحیح بتائیے. نہیں ہے میں ہندوستان کی اکثر ریاستوں میں بیرون ملک بھی اللہ کے فضل سے جانے کا اتفاق ہوتا ہے. بر صغیر کے مسلمانوں سے جب روبرو ہوتا ہوں، سامنا ہوتا ہے، تو ہندوستان کے اندر جو مسائل خوب اچھی طرح سے آپ حضرات سمجھ سکتے ہیں کہ ملک کے حالات کیسے ہیں. ملک میں جن لوگوں کی حکومت ہے، جو حکومت کر رہے ہیں، ان کا نظریہ کیسا ہے، وہ حکومت کو کس رنگ میں رنگنا چاہتے ہیں، ان کے آنے والے 10 سالوں کی، 20 سالوں کی، 50 سالوں کی پلاننگ اور منصوبے کیا ہیں، وہ اس ملک میں مسلمانوں کے تعلق سے کیسا نظریہ رکھتے ہیں اور کیا پلاننگ رکھتے ہیں. میں بالکل، کیونکہ میں امارت شریعہ کا خادم ہوں اور مجھے تو ڈاکٹر ساجد علی خان صاحب الیکشن لڑنے نہیں دیں گے، اور انہوں نے مجھے وقت کر دیا ہے کہ آپ جب تک زندہ رہیں قوم و ملت کی بے لوث خدمت انجام دینی. امارت شریعہ کا قیام اور اس کی خدمات صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، شریعت کے تحفظ کے لیے، مسلمانوں کی بقا کے لیے، اور اس سرزمین پر اللہ تعالیٰ کے نظام کو عملی شکل دینے کے لیے ہے، اور اس کا میں حصہ ہوں ادنا خادم. حضرت مولانا بشارت کریم صاحب زیدت معالی کم یہاں پر تشریف رکھتے ہیں. میں ان کا طالب علم، میں نے ان سے پڑھا ہے. یہ بستی ایسی بستی ہے، میں ذمہ داروں سے کہنا چاہوں گا، ہم لوگ تو بڑی عقیدت سے آپ کی بستی کو دیکھتے ہیں. اس بستی نے امارت شرعیہ کو، جہاں علماء، فضلاء اور دین کے خادمین عطا فرمائے، وہاں امارت شرعیہ کو ایک ایسا ناظم اور انچارج بیت المال دیا کہ پوری تاریخ عمارت ایسا انچارج بیت المال امارت شریعہ کو نہیں ملا. اس کا نام جناب جی، میں یاد کر رہا تھا کہ جناب مرزا حسین بیگ صاحب ایسے انچارج بیت المال گزرے ہیں اسی گرمی کی سرزمین کے کہ میں نے ان کے زمانے میں کام کیا ہے چند سالوں پہلے. ویرانہ سالی کی وجہ سے، آزار کی وجہ سے وہ اپنی امارت شریعہ میں آتے ہیں، خدمت انجام دیتے ہیں، مگر باضابطہ طور پر ان پر ذمہ داری ابھی نہیں رکھی گئی ہے. اتنے ایماندار آدمی اس روئے زمین پر بہت کم ملے. امارت شریعہ کی جتنی ترقیات ہوئی، ایک ایک روپے، ایک ایک پیسہ مرزا حسین بیگ نے اتنی امانت داری سے محفوظ رکھا کہ امارت شریعہ کے امیر شریعت کو خبر نہیں، بھول گئے. قاضی مجاہد اسلام قاسمی نور اللہ مرقدہ پیسہ لا کر کے دے دیے، ان کے خیال خاطر میں بھی نہیں ہے، مگر مرزا حسین بیگ صاحب ذمہ دارانہ امارت سے کہہ رہے ہیں کہ ایک رقم آئی تھی، آپ حضرات اس رقم کو کیوں نہیں استعمال کرتے. اتنا ایماندار آدمی اس سرزمین گرری نے امارت شریعہ کو دیا. بھائیوں بزرگوں، میں آپ حضرات سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آج ملک ہندوستان میں حکومت کی جانب سے، معاف کیجیے گا، بر صغیر کے اندر
ہندوستان کی سرزمین پر جو بسنے والے برادران وطن، آپ حضرات کا ان سے کیا تعلق ہے مجھے معلوم نہیں، مگر میرا ذاتی تعلق ہندوستان کے وطنی بھائیوں سے ہے۔ میرے انگنت دوست ہیں جنہوں نے میرے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھا ہے، کالج میں پڑھا ہے۔ جتنے اچھے ہندوستان کے ہندو بھائی، ایسے اچھے دل والے لوگ دوسرے ملک میں آپ کو نہیں۔ ڈاکٹر ساجد علی خان صاحب کا واسطہ ہے، یہ جانتے ہوں گے۔ برادران وطن کو ہم نے اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا نہیں، اس وجہ سے وہ غلط فہمی کے شکار ہے۔ ورنہ ہیں بہت اچھے لوگ وہ، اگر ان سے اسلامی تعلقات قائم کیے جائیں تو مجھے امید ہے کہ وہ اسلام سے قریب ہوں گے اور اسلام سے ان کو بھی عزت ملے گی اور اسلام کو ان سے بھی تقویت پہنچے۔ اسلام نہیں پہنچایا تو کچھ بدگمانی، اس بدگمانی کے نتیجے میں وہ حکومت اور وہ سیاست کی کرسی پہ براجمان لوگ جو اقتدار کی کرسی چاہتے ہیں، وہ بسا اوقات ایسی نفرت اور ایسا ماحول پیدا کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے تعلق سے بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ آج ہندوستان کے مسلمان نشانے پر ہیں، مدرسے نشانے پر ہیں، مسجد، اسلامی نظام، مسلم پرسنل لا، امارت شریعہ جیسی تنظیمیں، دارالعلوم دیوبند اور وہ پورا سسٹم جو اس ملک کے اندر اسلام سے کہیں نہ کہیں تعلق رکھتا ہے، آج کہیں نہ کہیں وہ سوال کی زد میں۔ حکومت ایسی ہونی چاہیے کہ اس کی نظر میں نہ کوئی ہندو ہو، نہ کوئی مسلمان، نہ کوئی سکھ ہو، نہ کوئی عیسائی، سارے لوگ ہندوستانی، اس سرزمین کے شہری ہیں، باشندے ہیں۔ ملک سمویدھان سے، آئین سے، جمہوری دستور سے چلے گا۔ جو اس ملک کے اندر قانون کا مندر ہے پارلیمنٹ، اس کے اندر اگر انسانیت، مانوتا، نیائے، انصاف، دستور اور اس سیکولرزم کی بات نہیں کی جائے گی جہاں سے ہندوؤں کو، مسلمانوں کو، سکھوں کو، عیسائیوں کو، یہاں کے غریبوں کو، مالداروں کو، چھوٹی ذات کے لوگوں کو اور فوروارڈ لوگوں کو، جو جس خاندان میں پیدا ہوئے، ان تمام کی تعلیم، ان تمام کی ساری سہولتیں، زندگی جن جن راہوں سے گزرتی ہے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایوان بالا کے اندر، ایوان زیریں کے اندر، پارلیمنٹ میں، راجیہ سبھا میں، مرکز کے اقتدار کے اندر ہو یا ریاستی حکومت کے اندر ہو، ان تمام تر ذمہ داران سیاست پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ ہندوستان اگر سیکولر ملک ہے تو یہ سیکولر نظام سے چلے گا، یہ آئین اور جمہوری دستور سے چلے گا۔ چند سالوں سے اس ملک کے اندر جو بدامنی کی بات، جو نفرت کی بات، جو باہم انسانوں کو لڑانے کی بات، جو ذات برادری کی بات، جو دھرم اور مذہب کی بات ہو رہی ہے، یونیفارم سول کوڈ کا قانون لایا جا رہا ہے، NRC لائی جا رہی ہے، مدارس کو شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، مساجد اور اوقاف کی زمین پر قدغن لگانے اور اسے ہڑپنے کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ میں اس بستی کے ذمہ داروں سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ ساری خبریں جو اخبار کی شہ سرخیاں ہیں، وہ ساری خبریں جو نیوز کی ہیڈ لائنز ہیں، وہ ساری خبریں جو 2014 سے آپ سن رہے ہیں، آپ نے اس سے کیا سبق حاصل کیا؟ اگر آپ حضرات نے اپنی بستی کے بارے میں کوئی ایسی کمیٹی
کوئی ایسا نظام، کوئی ایسی جماعت تیار نہیں کی ہے. معاف کیجیے گا، میری تقریر میں آہنگ، زیر و بم، لب و لہجہ اور میری تقریر میں گفتار کی بلند آہنگ ہو یا نہ ہو، مگر میں چند سوال ضرور کرتا ہوں اور کرنا مناسب سمجھتا ہوں. ہمارے سامنے ڈاکٹر ساجد علی خان صاحب پوری سیتامڑھی تنظیم امارت شریعہ کے کلیدی ذمہ دار، اور دوسرے جو ادارے ہیں اور تنظیمیں ان کے بھی ذمہ دار. پوری ضلع سیتامڑھی کی جو مسلم آبادی، اس کے ذمہ دار اور شمالی بہار کی عظیم شخصیت، معروف بزرگان دین میں مسلم شخصیت میں حضرت مولانا اظہار الحق صاحب مظاہری دامت برکاتہم کی شخصیت اس اجلاس کی صدارت فرما رہی ہے. میں آپ بزرگوں سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنی آبادیوں میں بستی کی سطح پر کام کریں، اور کرنا ہوگا. اگر گرری جیسے مسلم مواقع میں اگر کوئی جوانوں کی کمیٹی نہیں ہے، اگر یہاں چند بزرگ جو دنیا کو دیکھے ہوئے، سمجھے ہوئے، سرد گرم کا مزہ چکھتے ہوئے، حالات اور مشکلات کی بھٹی میں تپے ہوئے، غربت سے لے کر مالداری تک کی منزلوں کو طے کیے ہوئے، آج سے 40 سال پہلے کا زمانہ بھی دیکھا اور آج کا زمانہ بھی دیکھ رہے ہیں. کل جب کہ 2 وقت کا کھانا مشکل ہوتا تھا، آج کھانے کوڑے دان میں پھینکے جا رہے ہیں. کل جب کہ گاؤں کے اندر بھوکمری تھی، مجبوری تھی، افلاس اور نہایت پسماندگی، غربت، آج جب کہ بستی کے ہر گھر میں 3 وقت کھانے پک رہے ہیں. میں ان بزرگوں سے کہنا چاہوں گا کہ آپ نے اپنی بستی کے بارے میں کیا پلاننگ تیار کی ہے، کیا خاکہ تیار کیا ہے آپ نے؟ اگر پورا سال گزر جائے اور پوری بستی کے اندر اگر ایک میٹنگ 2 ذمہ داروں کی، تو اس بستی کو ہم زندہ بستی نہیں کہہ سکتے. 6 مہینے پر اگر آپ کے بزرگ سر جوڑ کر کے نہیں بیٹھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بزرگوں کے اندر جو قومی شعور ہونی چاہیے، جو ملی شعور ہونی چاہیے. آپ کیسے بڑے آدمی ہیں؟ آپ نے اپنے بیٹا کی فکر کی، اپنے گھر کی فکر کی، اپنے پوتے کی فکر کی. آپ کے خاندان کا وہ حصہ، وہ فرد اور وہ لوگ جو کمزور ہو گئے، تعلیم میں آگے نہیں، وہ آپ کی طرح سرکاری ملازمت میں آگے تک نہیں جا سکے. ان کے بچے ناخواندہ ہیں، ان پڑھ ہیں، ان کے یہاں غربت ہے، ان کے یہاں دینی تعلیم نہیں ہے، دنیاوی تعلیم نہیں ہے، ان کے یہاں زندگی کا وہ شعور نہیں ہے جو شعور ان کے یہاں ہونا چاہیے. بستی کے اندر بڑے پیمانے پر اگر 50 گھر مالداروں کے ہیں، اگر 50 گھر میں عالم بھی ہے، حافظ بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے، انجینئر بھی ہے، پروفیسر بھی ہے، مگر اس کے علاوہ جو 50 گھر ہے، جو آدھی آبادی ہے، وہاں نہ دینی تعلیم ہے، نہ دنیاوی تعلیم، نہ وہاں حافظ ہے، نہ وہاں عالم، نہ وہاں مفتی، نہ وہاں قاضی، نہ وہاں ڈاکٹر، نہ وہاں انجینئر، نہ وہاں پروفیسر، نہ وہاں ایک ماسٹر ہے. پورا کا پورا گھر، ایک آدمی نہ کوئی حافظ، نہ کوئی عالم، نہ کوئی ایک ماسٹر، نہ کوئی سرکاری عہدے پر. اس گھر کے بچوں کی حالت یہ ہے کہ میٹرک نہیں کیا، انٹر نہیں کیا، گریجویشن نہیں کیا، ایم اے نہیں کیا، اس نے ہائر ایجوکیشن میں قدم تک نہیں رکھا. اگر اس پوری بستی کے اندر اگر یہاں کے 20 طلبہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں نہیں، اگر یہاں کے 10 طلبہ جامعہ ملیہ میں نہیں، اگر یہاں کا 5 اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے خاندان سے 5 بچے جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی نہیں کر رہے، اگر اس سال گرمی سے 10 طالب علم دارالعلوم دیوبند میں نہیں ہے، ڈاکٹر ساجد علی خان صاحب غور سے سنیے،
اگر گردی جیسی بستی سے 5 طالب علم دارالعلوم ندوۃ العلماء نہیں ہے تو یاد رکھیے آپ کی بستی ترقی نہیں کر رہی، آپ کی بستی آگے نہیں جا رہی، آپ کی بستی میں آنے والے چند سالوں کے اندر عالم نہیں ہوں گے، مفتی نہیں ہوں گے، قاضی نہیں ہوں گے، IAS IPS نہیں ہوں گے، BPSC UPSC کے مقابلہ جاتی امتحانات کوالیفائی کرنے والے اسٹوڈینٹ نہیں ہیں۔ آپ کی بستی تعلیم میں قیادت کا فریضہ انجام نہیں دے گی۔ آپ کے یہاں زمین ہے، جائیداد ہے، شاندار مکان۔ میں چند دنوں پہلے گزر رہا تھا، پہلی مرتبہ گرمی بستی کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ بھائیوں بزرگوں، بستی اس کا نام نہیں ہے کہ آپ سڑک کے کنارے بہترین اور شاندار مکان تعمیر کر لیں، ایسا مکان جس میں 2 کروڑ 3 کروڑ روپے زمین کے اندر ڈال دیے جائیں، ایسی حویلی جس میں 2 کٹھا 4 کٹھے زمین سامنے میں چھوڑے جائے۔ گھر اس کو نہیں کہتے جس دروازے پر 2 بہترین گاڑی لگی، گھر اسے نہیں کہتے ہیں کہ جہاں پر شاندار کھانے اور پکوان بنتے ہو، گھر اسے نہیں کہتے جہاں سے سیاست ہوتی، گھر اسے نہیں کہتے ہیں کہ جہاں ایک چھوٹے سے پروگرام میں اور چھوٹی سی تقریب میں 50,000 2 لاکھ 5 لاکھ روپے 2 گھنٹے کے اندر کھانے میں بہا دیا جائے۔ گھر اسے نہیں کہتے کہ شادی کے موقع پر 50 اسکارپیو بھر کر کے بارات لے جایا جائے۔ بستی اسے نہیں کہتے ہیں کہ وہاں کے لوگ آپس میں مالداری کے اندر، رتبے کے اندر، سرپنچ کے الیکشن میں، مکھیا کے الیکشن میں، وارڈ کونسلر کے الیکشن میں آپس میں باہم دست و گریباں ہو جائے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، میں آپ سے زیادہ دور پر نہیں مگر کچھ نہ کچھ فاصلے ضرور۔ آپ کی بستی میں جب لڑائی ہوئی ہے مجھے اس کی خبر پہنچی ہے، لڑائی جس حد تک گئی ہے اس حد تک کی عمارت شریعہ کو خبر ہے، پوری خبر۔ کیس میں، مقدمے میں اس بدن کے اندر وہ خون جس خون کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے پر حرام فرمایا، خون کا جتنا قطرہ گرا ہے عمارت شریعہ کو معلوم ہے۔ آپ کو اگر 4-5 خاندان نے تعلیم حاصل کر لی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوری بستی کی مقدر اور تقدیر سمجھ لیں۔ ہندوستان جیسے ملک میں آپ اگر مسلمان ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے دینی تعلیم عطا فرمائی ہے، دنیا کا شعور ہے، حالات حاضرہ کو پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اگر بحیثیت امت کے، بحیثیت ملت کے، بحیثیت مسلمان کے اگر آپ اس ملک میں زندہ رہنا چاہتے ہیں، آپ چلے جائیے مدھوبنی کے اس علاقے میں، سرسوں پاہی ایک بستی ہے، آپ چلے جائیے ہمارے دربھنگہ میں، ہمارے یہاں پٹوڑی بسنت اور 20 ایسی بستی ہے ہمارے یہاں، سمری سے 2 کلومیٹر ایک بستی ہے دائیں ہاتھ میں پچھم طرف، چلے جائیے وہاں۔ ایک بستی میں مفتی عبداللہ صاحب، حضرت مولانا بشارت کریم صاحب، حضرت مولانا اظہار الحق مظاہری صاحب، ایک بستی میں 5-5 10-10 IAS موجود۔ میں جانتا ہوں، میں اس بستی میں جاتا ہوں، غیر مسلم برادران وطن مجھے اپنے یہاں مدعو کرتے ہیں، میں گرمی کے ذمہ داروں سے کہنا چاہتا ہوں، مسلمانوں کی شکل کیا ہے ہندوستان میں معلوم ہے؟ مسلمانوں کا نام کیا رکھا ہے ہندوستان میں برادران وطن میں معلوم ہے آپ کو؟ میرا ایک ساتھی مرزا یونیورسٹی سے اس نے BEd کیا، ڈاکٹر ذاکر حسین ٹیچرز ٹریننگ کالج سے، اس بیچ کا میں امید تھا، یعنی نگراں تھا، ساتھیوں کا مانیٹر تھا۔ ایک مولوی ہونے کے ناطے برادران وطن کو لے کر کے چلنا ہمارے لیے سعادت مندی کی بات تھی۔ میں نے اپنے ہندو بھائیوں سے اتنا اچھا تعلق بنانا چاہیے۔ آج ہندوستان کے مسلمانوں پر یہ بھی فرق ہے کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی آبادی برادران وطن کی ہماری بستی کے پڑوس میں، خواہ وہ وہاں برہمن ہو، راجپوت ہو، کرمی ہو، یادو جی ہو، کوئی بھی ہو، آپ اگر پڑھے لکھے ہیں تو آپ ہندو بھائیوں سے تعلقات کیوں قائم نہیں؟ آپ ان کی بستی میں کیوں نہیں جائیے گا؟ ان کے یہاں مرنی ہو جائے، موت ہو جائے، مرتیو ہو جائے کسی
آپ بغیر بلائے ہوئے ان کے یہاں جائیے اگر آپ مسلمان ہیں، ان کے دکھ مصیبت پہ کھڑے ہوئیے، ان کے غم میں شرکت کیجیے، اس کی خوشی کو بانٹیے، اس سے قربت پیدا کیجیے، اس کے دروازے پہ جا کر وقت دیجیے۔ میرے ساتھی نے ایک موقع پر مجھے بلایا، مدعو کیا، میں گیا ہو گیا، انہوں نے بات کہی کہ احمد بھائی یہ ہندوستان کا جو دوسرا مسلمان ہے وہ آپ کی طرح کیوں نہیں؟ میں نے پوچھا اس سے کہ بھائی کیا کہنا چاہتے؟ کہا کہ نہیں، مسلمانوں کا ڈسپلن سے کافی پڑھا ہوا برہمن خاندان کا لڑکا ہے۔ ہم نے کہا کیا تکلیف پہنچی؟ کہا اس نے اپنی بستی کے بارے میں بتایا، میں بستی کا نام نہیں لوں گا، مگر جالے سے لے کر کے اب وہ بستی اتربیل تک ہے، اسی کے بیچ میں وہ بستی، سمجھ سکتے ہیں آپ لوگ۔ اس نے اپنے پڑوس میں جو مسلمان رہتے ہیں، گرمی کے نوجوانوں، بزرگوں، مردوں، عورتوں، بچوں، میری باتوں کو غور سے سنو، اس نے 1000 شکایتیں اپنے پڑوسی مسلمان کی بیان کی، 1000 شکایت۔ شراب پیتا ہے، یہ مسلمان داری پی کر کے ہمارے کھیت کے فصل کو برباد کرتا ہے، ان کی عورتوں کی شکایت، ان کے نوجوانوں کی شکایت، گاؤں کے جو بڑے ذمہ دار ہیں، گاؤں کے بڑے ذمہ دار جو اوچھی حرکت کرتے ہیں، جو گندی حرکت کرتے ہیں، ان کی شکایت، ایک ایک برائی کو اس لڑکے نے نوٹ کر کے رکھا تھا۔ بات کرتے کرتے وہ بول گیا کہ احمد بھائی معلوم ہے ہم لوگ جب نہیں پڑھتے ہیں تو دادا جی کیا کہتے تھے؟ کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے کہ رے پڑھائی نہیں کرے گا، پنچر بنانے والا بنے گا، پنچر بنانے والا۔ مسلمانوں، اللہ کی قسم، عمارت شریعت کے خادم ہونے کے ناطے یہ بات آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں، آپ کی شبیہ برادران وطن کے یہاں کیا ہے؟ کبھی اس آئینے میں اپنا چہرہ دیکھیں، اپنے گھر میں رہنا، دروازے پہ رہنا، اپنے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھنا، اپنے دروازے پہ صبح کرنا، شام کرنا، یہ تو آسان بات ہے۔ کبھی آپ دوسرے سے بھی اپنی خبر پوچھئے کہ دوسروں کے یہاں آپ کس طرح جیے۔ کہا احمد بھائی جب ہم لوگ نہیں پڑھتے تھے تو ہمارے دادا جی کہتے تھے کہ پڑھائی نہیں کرے گا تو کیا پنچر بنائے گا۔ مسلمانوں، آپ کی شکل، آپ کی تصویر، آپ کی شبیہ اس ملک کے اندر برادران وطن کا وہ طبقہ جو پڑھا لکھا ہے، باشعور ہے، جو تھانے میں کرسی پر ہے، جو بلاک میں کرسی پر ہے، جو کلیکٹریٹ کے اندر کرسی پر ہے، جو پٹنہ کی سرزمین پر جو اعلیٰ افسران کی کرسیاں ہیں جو وہاں پر ہیں، آپ اگر تھانے کے اندر ذمہ داری کی کرسی پر نہیں ہیں، بلاک کے اندر اگر آپ BDO CO کی کرسی پر نہیں ہیں، اگر اپنے ضلع کے دفتر میں، اگر کلیکٹریٹ کے اندر اگر آپ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کی کرسی پر نہیں ہیں، اگر آپ SP نہیں ہیں، SSP نہیں ہیں، اگر آپ DM اور اس کے نائب نہیں ہیں، اے لوگوں تو یاد رکھیے جو وہاں سے آپ کو دیکھ رہے ہیں کبھی ان کے ساتھ بیٹھیے اور ان سے اپنی تصویر مانگیے کہ میری تصویر دکھائیے کہ گرمی کے بزرگوں کی تصویر کیا ہے، گرمی کے پڑھے لکھے لوگوں کی تصویر کیا ہے، آپ لوگوں کی تصویر کیا ہے، جوانوں کی تصویر کیا ہے، مردوں کی تصویر کیا ہے، عورتوں کی تصویر کیا ہے۔ یہ بات میں آپ حضرات کے واسطے سے اس پورے خطے تک پہنچانا چاہتا ہوں، ہر محلے تک پہنچانا چاہتا ہوں، ہر بستی تک پہنچانا چاہتا ہوں، ہر مسلم آبادی تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ اے مسلمانوں، ہندوستان کے اندر جو حکومت ابھی مرکز کے اندر ہے، آپ نے اس حکومت کے جو بائی لاز ہیں اور جو ان کا دستور ہے، جو منشور ہے، وہ حکومت کس طرح سے کرنا چاہتے ہیں، کہاں تک حکومت کرنا چاہتے ہیں، کتنے سال اس سرزمین پر وہ حکمراں بن کر رہنا چاہتے ہیں، اس ملک کے اندر وہ کہاں کہاں پہ تبدیلی کرنا چاہتے ہیں، ملک کے آئین میں کہاں تبدیلی کرنا چاہتے ہیں، شہروں میں کیسی تبدیلی چاہتے ہیں، دیہاتوں میں کیسی تبدیلی چاہتے ہیں، ہندوستان کی سنسکرتی میں کیسی تبدیلی چاہتے ہیں۔ ان کے جو گرو ہیں، ان گروؤں کی لکھی ہوئی کتابیں انگلش کے اندر ہے، ہندی کے اندر ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کی کتابیں آپ حاصل کیجئے اور ان کتابوں کا مطالعہ کیجئے، اللہ کی قسم آپ کے پاؤں تلے سے زمین نکل جائے گی، رات میں آپ کو نیندیں نہیں آئے گی۔ آپ ایک باشعور قوم ہیں، آپ کا رشتہ
اور آپ کا شجرہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 3 جگہوں پر کم سے کم ارشاد فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین برحق دے کر کے بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ سارے ادیان پر، سارے مذاہب پر، ساری ملتوں پر، ساری تہذیبوں پر اس دین، اس شریعت، اس تہذیب کا غلبہ ہو۔ ہندوستان کے مسلمانوں، آزادی تک آپ نے اس ملک کی قیادت کی ہے، آزادی تک آپ نے اس ملک کے رہنے والے باشندوں کو، شہریوں کو، ہندوؤں کو، تمام دھرم کے آستھا کے لوگوں کو آپ نے مارگ درشن دیا ہے، ان کی رہنمائی کی ہے، راستہ بتایا۔ تعلیم میں، تہذیب میں، ثقافت میں ہندو بھائیوں نے آپ سے سیکھا ہے، دیا ہے۔ آج ہندو بھائیوں کے یہاں جو تہذیب ہے، جو سنسکرتی ہے، جو اعلیٰ تعلیم ہے، جو دنیا کے بارے میں اچھی سوچ ہے، اللہ کی قسم برادران وطن کو جو کچھ ملا ہے، بڑا یوگدان، بڑی قربانی، بڑا حصہ ہے ہندوستانی مسلمانوں کا۔ ملک آزاد ہو گیا، بدقسمتی سے ملک کے حصے کر دیے گئے، اور ملک تقسیم کے خانوں میں منقسم ہو کر نہ جانے کتنی شگاف اور کتنی خلیج اور کتنی سرحدیں قائم کر دیں، اور پھر ہندوستان کے مسلمانوں کی تقدیر میں جو کچھ لکھا تھا وہ آج سامنے آ رہا ہے۔ امارت شریعہ، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، جمعیت علماء اور جتنی ملک کی سربر آگودہ تنظیمیں ہیں، ان کے اکابرین کی خدمت میں اس گنہگار کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، مشورے ہوتے ہیں، تبادلہ خیال ہوتا ہے۔ آپ کو اس ملک میں رہنا ہے، آپ ملک چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں، نہ تو آپ کو سعودی عرب قبول کرے گا اور نہ آپ کے لیے کوئی دوسرا ملک دروازہ کھولے گا۔ آپ کو اسی ملک میں پیدا ہونا ہے، اسی ملک کی زمین میں دفن ہونا ہے۔ آپ کو فیصلہ لینا ہوگا کہ گرمی کے اندر اگر 1000 مکان ہے تو اس 1000 مکان کے اندر تہذیب کیسی ہونی چاہیے، تعلیم کیسی ہونی چاہیے، دینی تعلیم کتنی ہونی چاہیے، دنیاوی تعلیم کتنی ہونی چاہیے۔ اس گاؤں کے اندر جو غریب ہے، جو بیوہ ہے، جو یتیم ہے، جو مزدور ہے، جو مفلس ہے، جو پسماندہ ہے، جو پچھڑا ہوا ہے، جو تعلیم اور معاش میں زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ گیا، اس کی رہنمائی کرنے والا گاؤں کے اندر کوئی نہیں ہے۔ حضرت مولانا بشارت کریم صاحب پورا وقت انہوں نے اشرف العلوم کنوا کو دے دیا، چند دنوں کے لیے آئے۔ اسی طرح سے جو یہاں کے علماء ہیں، فضلاء ہیں، مفتیان کرام ہیں، یا اسی طرح سے جو سرکاری ملازمتوں میں اعلیٰ عہدے پر ہیں، وہ چند دنوں کے لیے آئیں، مگر میں آپ بزرگوں کی خدمت میں ایک بات رکھنا چاہتا ہوں، اور جو لوگ ریٹائرمنٹ یعنی سبکدوش ہو کر گھر میں وقت گزار ہیں، آپ حضرات سال میں کم سے کم 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ سر جوڑ کر کے بیٹھے، اور سر جوڑ کر کے یہ جو بزرگ ہیں، ڈی ایس پی صاحب عمر کے اس مرحلے میں کہ یہ اپنے تجربات شیئر تو کر سکتے ہیں، مگر یہ بھاگ دوڑ نہیں کر سکتے۔ اس گاؤں کے لیے بھاگ دوڑ کرے گا اس گاؤں کا نوجوان، جن کے بدن کے اندر، رگوں کے اندر تازہ خون ہے، وہ رات کے 1 بجے پوری بستی کے لیے تیار رہے گا، کھڑا رہے گا۔ کسی گھر میں کوئی پریشانی، کسی گھر میں کوئی مصیبت، کسی خاتون کو ایمرجنسی ہے، گاؤں کے اندر بزرگوں کی سرپرستی میں 10 نوجوان کی ایک ایسی کمیٹی ہو، جو 10 نوجوان گھر میں رہ کر کے تجارت کرتا ہو، ملازمت کرتا ہو، اللہ تعالیٰ نے اسے خوشحال بنایا ہو، دیندار بھی بنایا ہو، اور قوم کے تئیں، مسلمانوں کے تئیں، انسانوں کے تئیں دل درد مند بھی عطا کیا ہو، فکر ارجمند سے بھی نوازا ہو۔ ایسے 10 نوجوانوں کو مفتی عبداللہ صاحب ایک کمیٹی بنائے گی، اور کمیٹی کے اندر نوجوانوں کو رکھیے اور بزرگوں کو شامل کیجیے۔ خاندان کے وہ افراد جو سیاست میں اپنا خون، سیاست میں اپنی کمائی، سیاست میں اپنی طاقت جھونکنا چاہتے ہیں، ان سے دستبستہ سیاست میں حصہ لیں۔ اچھی سیاست، پاکیزہ سیاست، انسانوں کی خدمت کے تعلق سے سیاست۔ ایک شعر میں نے بہت پہلے کہا تھا
کہ جہاں کا درد لینا کتنا مشکل کام ہے پیارے، جہاں کا، یہ شعر میں ڈاکٹر ساجد علی خان کی نظر کر رہا ہوں، جہاں کا درد لینا کتنا مشکل کام ہے پیارے، سیاست خدمت خلق خدا کا نام ہے پیارے۔ ٹھیک ہے سیاست میں آپ دلچسپی لیجیے، مگر اس سیاست سے اللہ کی قسم بستی کو ٹھیس نہیں پہنچے، کسی خاندان کو ٹھیس نہیں پہنچے، کسی کی عزت کو ٹھیس نہیں پہنچے، کسی کی آبرو کو ٹھیس نہیں پہنچے، کسی کو نقصان نہیں پہنچے، اس سیاست سے سبوں کو فائدہ پہنچے، ایسی سیاست کیجیے۔ جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ذمہ دار لوگ ہیں، جو اس گاؤں کو دے سکتے ہیں، وہ اپنی سرپرستی میں، اپنی نگرانی میں 10 نوجوانوں کی کمیٹی بنائیں اور ان نوجوانوں کے حوالے کریں کہ مدرسہ رحمانیہ کو مولانا مفتی عبداللہ صاحب، یہاں کے اساتذہ، یہ تو مدرسہ بورڈ کا ہے، مگر اتنی محنت سے یہ 11 بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں، یہ مولانا عبداللہ صاحب بتائیں گے اور ان کے اساتذہ کرام بتائیں گے۔ جگر پانی ہو جاتا ہے، ایک حافظ، ایک استاد کھل جاتا ہے، پگھل جاتا ہے، فجر سے لے کر کے، بلکہ فجر سے پہلے سے اس کی محنت شروع ہوتی ہے، رات کے 10 بجے تک خونے جگر نچوڑ کر ایک ایک آیت صحف ربانی سے اور صحیفہ قرآنی سے اٹھا کر کے اس سینے میں حافظ قرآن کیسے منتقل کرتا ہے، اللہ کی قسم یہ بچہ جانتا ہے، اس کے استاد جانتا ہے۔ بتانے والوں نے بتایا کہ حافظ جو ایک آیت کو حفظ کرتا ہے، کئی لاکھ مرتبہ اسے اپنی زبان سے دہراتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس مدرسے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں دارالاقامہ 55 بچے دارالاقامہ میں ہیں، اس کا تعلق سے مدرسہ بہت سے نہیں ہے، چند اساتذہ ہوں گے جن کو تنخواہ آتی ہوگی، اس مدرسے کی کفالت باہر جائیں گے چندہ کرنے کے لیے دلی اور ممبئی۔ کیا اللہ تعالیٰ نے گرمی بستی کو اتنی صلاحیت نہیں دی، اتنا مال نہیں دیا، اتنا جذبہ نہیں دیا، اتنا حوصلہ نہیں دیا، مدرسے کے تعلق سے اتنی محبت نہیں دی ہے کہ مولانا سے پوچھے کہ یہ جو 55 طلبہ ہیں، 50 طلبہ ہیں، یہ جو کھاتے پیتے ہیں، رہتے سہتے ہیں، ان کے اخراجات کیا ہیں، ان کا خرچہ بتائیے، ان کے خرچہ کو گاؤں والے اپنے حصے میں تقسیم کریں۔ ایک اور بات سن لیجیے، گاؤں کے اندر جو کمیٹی بنے، اس کمیٹی کے ذمے جو کام لگائے جائیں، اگر کوئی مدرسہ ہے، مدرسے کی ضرورت کو پوری کرے، ذمہ دار بنایا جاتا ہے، صبر کے لیے جھگڑا، سیکریٹری کے لیے جھگڑا، اللہ اکبر، حرام ہے۔ ہر ایسا آدمی جو صدر کے لیے، سیکریٹری کے لیے گاؤں کے اندر جھگڑتا ہے، مسجد کی کمیٹی ہو، مدرسے کی کمیٹی ہو، قبرستان کی کمیٹی ہو، انجمن کی کمیٹی ہو، ایسے لوگوں سے ہاتھ جوڑنے لگتی والے کہ جائیے، آپ کی ضرورت ہم کو نہیں، جو بے لوث ہو کر اللہ کے لیے، رسول اللہ کے لیے، دین کے لیے، آخرت کے لیے اپنا مال، اپنا پیسہ، اپنا وقت، اپنا سب کچھ گاؤں والوں کے لیے لٹانے کو تیار رہے، اسے کوئی صدارت نہیں چاہیے، سیکریٹری شپ نہیں چاہیے، کوئی عہدہ نہیں چاہیے، کوئی دنیاوی تمغہ نہیں چاہیے، اسے صرف اور صرف اللہ کی رضا چاہیے۔ ایسے لوگوں کو ذمہ دار بنائیں۔ اگر 1000 بستی کی آبادی، تو مجھے مفتی عبداللہ صاحب بتائیے یہاں مکتب کا نظام کتنے لوگوں پہ چلتا ہے؟ یہ مدرسہ ہے یا اس کے علاوہ مکتب کا نظام چلتا ہے؟ دیکھیے، عمارت شریعہ کی تحریک ہے کہ آنے والے چند سالوں میں ہو سکتا ہے وہ برادران وطن جن کا دل کل تک صاف تھا، مگر آپ نے تو محنت نہیں کی ان کے دلوں پر، محنت کرنے والوں نے محنت کری اور محبت کی جگہ نفرت ڈال دیا۔ آپ کے جگہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا تھا تو برادران وطن کو قریب کرتے، اچک لینے والوں نے اچک لیا، اور برادران وطن کو مسلمانوں کا دشمن بنانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ آج ان کی 1-2 تنظیم نہیں، ہزاروں تنظیمیں آپ کے خلاف کام کر رہی ہیں۔ اے لوگوں، یاد رکھو، آنے والے سالوں میں، صدیوں میں، اگر اپنے خاندان میں، خانوادے میں، محلے میں، بستی میں، آبادیوں میں اگر اپنی نسلوں کو مسلمان رکھنا چاہتے ہو تو مدرسے میں تو فرض کفایہ کی تعلیم ہوتی ہے، بچے حافظ بنائے جاتے ہیں، ایک حافظ ہوا اور پورے گاؤں کی جانب سے کفایتاً واجب ادا ہو گیا، فرض ادا ہو گیا، ایک بچہ عالم ہوا،
پورے گاؤں والوں کی جانب سے کافی ہو گیا، مگر یاد رکھیے علماء بیٹھے ہیں، اساتذہ تشریف رکھتے ہیں، جتنے بچے اس گاؤں میں ہیں، اگر 1000 گھر ہے تو کم سے کم ایک گھر میں 2 بچے تو ہوں گے، 2000 بچے ہوئے۔ یہ 5 سال سے لے کر 7 سال تک 8 سال تک کے جو بچے ہیں بچیاں ہیں، اے لوگوں، عمارت شریعہ کی تحریک ہے، عمارت شریعہ کی آواز ہے، عمارت شریعہ کی پکار اور اپیل ہے کہ اگر اپنی نسلوں کو ایمان کے ساتھ باقی رکھنا چاہتے ہیں، ایمان کے ساتھ باقی رکھنا چاہتے ہیں، مسلمان دیکھنا چاہتے ہیں، اگر یہ خواہش ہے کہ آپ اللہ کے یہاں ہوں، قبروں میں ہو، آپ عالم برزخ میں ہو، مگر آپ کی نسلیں آپ کے گھر کے اندر، چہار دیواری کے اندر، گرمی کی سرزمین پر ایمان کے ساتھ رہے، اللہ کے کلمہ کے ساتھ رہے، دین کے ساتھ رہے، اللہ کے احکام کے ساتھ رہے، نبی کی سنت کے ساتھ رہے، چلے تو اسلام چلے، بولے تو اسلام بولے، اس کی زندگی میں ایمان و اسلام زندہ و تابندہ ہو، تو اے گاؤں کے گارجینوں، اے ہر گھر کے ذمہ داروں، اے یہاں کے مردوں، اے یہاں کی عورتوں، کان کھول کر سنو، اللہ تعالیٰ نے یہ جو بیٹے اور بیٹیوں کی دولت عطا فرمائی ہے، اس کے سینے میں اللہ کا کلمہ اتارنا، اسے مسلمان بنانا، اسے ایمان والا بنانا، اسے اخلاق والا بنانا، اسے مسلم کردار سے نوازنا، اسے ایسا مسلمان بنا دینا، ہندوستان کے سارے مسائل کا حل، ہندوستان کی ساری مصیبتوں سے نجات، ہندوستان کی ساری پریشانیوں سے اگر آپ راہ فرار چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ملک آپ کو خوشی کے ساتھ اپنے سینے سے لگائے اور یہ ملک آپ کی عزت، آپ کا احترام کرے اور اس ملک کے اندر آپ کو پورا کا پورا حصہ دیا جائے اور شراکت قبول کی جائے اور ملک کے اندر جیسے آزادی سے پہلے آپ پورے وقار کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، آنے والے سالوں میں، صدیوں میں باعزت باوقار زندگی گزارنا چاہتے ہو، اے مسلمانوں، تو آپ کی آبادی 20 کروڑ 25 کروڑ کی ہے، یہ 25 کروڑ کی آبادی 80 کروڑ برادران وطن کو اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے اسلام سے، اپنی زبان سے، اپنی آنکھوں سے، اپنے اعمال سے، اپنے اعضاء و جوارح کے چھوٹے بڑے عمل سے یہ ثابت کرے کہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا ہے، مسلمان غیبت نہیں کرتا ہے، مسلمان چغلی نہیں کھاتا ہے، مسلمان ماں باپ کو نہیں ستاتا ہے، مسلمان پڑوسی کا حق نہیں مانتا، مسلمان کسی کی زمین پہ ایمانی نہیں کرتا، مسلمان کسی کی بہو بیٹی پر نگاہ بد نہیں ڈالتا ہے، مسلمان انیاء نہیں کرتا، مسلمان اتیاچار نہیں کرتا، مسلمان کسی پر ظلم نہیں کرتا، گرتوں کو سہارا دیتا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، یتیموں کے سر پر محبت کے ہاتھ رکھتا ہے، جس کا کوئی نہیں اس کا مسلمان ہے۔ مسلمان کی بستی ساری بستیوں میں اچھی ہوتی ہے، مسلمان کے یہاں ڈسپلین ہوتا ہے، مسلمان کے یہاں اخلاق ہوتے ہیں، مسلمان کے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا عکس جبین نظر آتا ہے، پڑتا نظر آتا ہے۔ مسلمان کسی کے ساتھ بدسلوکی نہیں کر سکتا، جو مسلمان کی بستی میں ہے، آبادی میں ہے، وہ کسی بھی دھرم کا ہو، وہ محفوظ ہے، وہ معمول ہے، وہ بھوکا نہیں رہے گا، وہ غریب نہیں رہے گا، وہ بھوکا نہیں سوئے گا۔ اللہ کی قسم، اگر ہندوستان کے مسلمان اپنی ان نسلوں کو مکتب دینیہ میں پڑھائیں، اور آپ حضرات مکتب میں پڑھاتے ہیں تو شکایت یہ ہے کہ آپ ناظرہ پڑھاتے ہیں، ناظرہ قرآن، اور اردو کی زبان پڑھاتے ہیں، انہیں کلمہ نہیں بتاتے، انہیں ایمان مجمل نہیں سکھاتے، ایمان مفصل نہیں بتاتے۔ اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کی کبریائی، اس کی عزت و عظمت، اس کی سطوت و حکومت، اس کی سلطنت و بادشاہت، اللہ کی ذات کیسی ہے، اس نے کس طرح سے آپ کو اس مردہ زمین پر زندہ کر رکھا ہے، کس طرح سے سورج سے وہ آپ کو شعاع دے رہا ہے، روشنی بخش رہا ہے، کس طرح سے آسمان کا سایہ آپ کے سروں پر کھڑا کیا ہے، 12 گھنٹے میں کام پورا کرا دیتا ہے اور 12 گھنٹے میں آرام پورا کرا دیتا ہے۔ زندگی سے پہلے ماں کی مانتا، باپ کی شفقت عطا فرماتا ہے، زندگی کے قدم قدم پر اللہ کی نعمت، اللہ تعالیٰ کا انعام، اللہ کا اکرام، اللہ کی نوازش، اللہ کی نعمتوں کا احترام۔ اے لوگوں، اپنے بچوں کو مکتب کے اندر بھیجیے اور مکتب میں جا کر 5 سال
10 سال آپ کا بچہ اللہ کو پہچانے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو ترجمے کے ساتھ جانے، اللہ تعالیٰ کے حلال کردہ کاموں کی تفصیل جانے، حرام کردہ کاموں کی تفصیل جانے، کھانے میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے، پینے میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے، دیکھنا کیا حلال کیا حرام، ماں کی عزت کیا ہے، باپ کا رتبہ کیا ہے، دادا کا وقار کیا ہے، دادا کی خدمت کیا ہے، پڑوسی کا حق کیا ہے، بیوی کا حق کیا ہے، غریبوں کا حق کیا ہے، بیواؤں کا حق کیا ہے۔ اے لوگوں، ایسے مسلمانوں کی ہندوستان کی سرزمین کو آج ضرورت ہے۔ کون سی حکومت ایسی ناہنجار ہوگی جو بااخلاق کو، باکردار کو، سچا کو، انصاف کرنے والوں کو، گرتوں کو سہارا دینے والے افراد کو کہے گا کہ وہ دہشت گرد ہے، وہ ہمارے سماج کا سب سے غلط انسان ہے۔ حکومتیں آپ کے در پر جھکیں گی، آپ کے سامنے جس طرح سے کل انہوں نے اپنی پیشانیاں جھکائی تھی، اپنی پلکیں بچھائی تھی، آپ کو عزت و احترام کے ساتھ سینے سے لگایا تھا، اپنے جھگڑوں میں تصفیے کے لیے، مسائل کو حل کرنے کے لیے عبد الرحمان کو گرمی سے بلا کر اپنی بستی میں لے جا کر کے اپنے جھگڑے کا حل کرایا تھا۔ اللہ کی قسم، جب آپ اپنی نسلوں کو مکتب کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکام، رسول اللہ کی سنتیں، زندگی کا طریقہ بتائیں گے تو آپ کی نسلیں جب جالے میں جائے گی، کمتول میں جائے گی، دربھنگا میں جائے گی، بہار کی سرزمین پر، ہندوستان کے گوشے گوشے میں جب آپ کے نوجوان چلیں گے اور ان کی زندگی سے جو اعمال کی روشنی پھوٹے گی، برادران وطن اسے اپنے سینے سے لگائیں گے، شکوے دور ہوں گے، شکایتیں دور ہوں گی، انشاءاللہ حالات بہتر سے بہتر ہوں گے۔ میں نے گزارش کی ہے کہ اس بستی کے بزرگوں پر فرض ہے کہ وہ نوجوانوں کی ایک ایسی کمیٹی بنائے جس کمیٹی کے بعد گاؤں کے جتنے ضروری کام ہیں ان کاموں کو انجام دینے کا ایک باضابطہ روڈ میپ ہو، نقشہ کار ہو، پورا ایک خاکہ ہو کہ بستی کی کیا کیا ضرورتیں ہیں، مدرسہ رحمانیہ کی کیا ضرورت ہے، مکتب کے اندر ہر ماں اپنے بچے کو، اپنے بیٹے بیٹیوں کو مکتب تک چھوڑ کر کے جائیں، ہر بچہ پکا دیندار بنے، جب مسلمان بن جائے پھر اسے ڈاکٹر بنائے، انجینئر بنائے، پروفیسر بنائے، جو بنانا ہے بنائے۔ اے لوگوں، ہندوستان میں تعلیم کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اگر چاہتے ہو کہ تھانے کے اندر تمہارے سکول ہو، بلاک کے اندر، کلکٹریٹ کے اندر، اعلیٰ عہدوں پر آپ کی نسلیں، آپ کی آل و اولاد براجمان ہو، تو اے لوگوں، عمارت شریعہ کی پکار ہے، آج آپ پیٹ کھاؤ، بھوکے رہ جاؤ، زمین بیچ دو، قبضے پر پیسے لو، مگر اپنے بچوں کو IAS بناؤ، IPS بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، IITN انجینئر بناؤ، اور دنیا کے جس مقام تک، جس منزل تک ہو سکے اپنے نوجوانوں کو پہنچاؤ۔ اے لوگوں، بچہ اپنی صلاحیت میں ایک جیسا پیدا ہوتا ہے، جس کے ماں باپ نے اپنے شعور کی آنکھیں کھولی، بچوں کے بارے میں دینی فیصلہ کیا، دنیاوی فیصلہ کیا کہ بچہ ہمارا حافظ قرآن بھی ہوگا، بچہ ہمارا دیندار بھی ہوگا اور بہترین ڈاکٹر بھی ہوگا، پروفیسر بھی ہوگا، IAS آفیسر بھی ہوگا، ضلع کو چلائے گا، بلاک کو چلائے گا۔ اے لوگوں، تقدیر بدلے گی اور مقدر بدلے گا، اللہ تعالیٰ آنے والے مسائل کو حل کریں گے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو نوجوان کمیٹی بنے، اس کمیٹی کے بعد میٹریکولیشن میں اس سال گرمی سے کتنے بچے بچیاں فیل ہوں گی، کتنے بچوں کو انٹرمیڈیٹ کا ایگزام دینا ہے، انٹرمیڈیٹ کے بعد کون بچہ کس لائن میں جائے گا، آپ کے پاس باضابطہ کاؤنسلنگ کا سسٹم ہو۔ وہ غریب بچے گرمی کے جس کو پڑھانے کے لیے اس کے کمزور والدین کے پاس نہ تو پیسے ہیں، نہ سونے ہیں، نہ زمین و جائیداد ہے۔ اے گاؤں کے بزرگوں، اے گاؤں کے نوجوانوں، ایسی کمیٹی بناؤ جہاں مالی فنڈ بھی ہو۔ کوئی غریب کا بچہ اگر جامعہ ملیہ جانا چاہے، علی گڑھ جانا چاہے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہے، تو یہ گاؤں والے اتنے خوشحال ہیں اور اتنے ہوشمند ہیں کہ یہ نظام بنا سکتے ہیں۔ اے لوگوں، گردی پور کے اندر، گردی پور کے نوجوانوں نے مدرسہ طیبہ قاسم العلوم قائم کیا۔ جتنے بچے بچیاں ہیں 7 کلاس سے لے کر کے 10 تک، اس کے لیے ہم لوگوں نے اپنے گاؤں کے اندر پردے کے ساتھ بچیوں کے لیے الگ، بچوں کے لیے الگ،
गांव के बीच में उलमा की निगरानी में कोचिंग सेंटर कायम किया है। सूरत हाल ये है, गांव की नौजवान बेटी जो बालिग है, नीम बालिग है, इतने दूर दराज इलाकों में जाती है और ऐसी जगहों पर पढ़ती है तो उसकी इज्जत और किस्मत को खतरा है। ऐ लोगों, अपनी बच्चियों की आला तालीम के लिए खाता बनाओ, मगर उसकी इज्जत मुकद्दम है, किस्मत का तहफ्फुज़ मुकद्दम है, तालीम बाद में है। ये सारे काम जो करने के हैं, अगर इन कामों को करने के लिए इस गांव के बुजुर्ग पढ़े लिखे जिम्मेदारान, अल्लाह ने जिनको जमीन से, जायदाद से, तालीम से, शऊर से नवाजा है, वो आगे आए, नौजवानों की खिदमत ले। बस्ती के अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक की सख्त जरूरत है। ऐ लोगों, बाहमी लड़ाई झगड़े को अपने गांव के ताबूत में दफन करो और कब्रिस्तान पहुंचा दो। अल्लाह अकबर, बड़ी लड़ाई लड़ी आपने, बड़ी जंगें लड़ी, दुनिया आपको देखकर तमाशा बना रही है, हंस रही है। ऐ लोगों, इत्तेहाद के साथ रहो, दुश्मनी को दूर करो, सीने में मोहब्बत पैदा करो, पड़ोसी का ख्याल रखो, खानदान के कमजोरों का हक अदा करो, जो तुम्हारे दुश्मन है उन्हें सीने से लगाओ, अल्लाह के लिए माफ करना सीखो। हिंदुस्तान के 80 करोड़ बरादरान वतन, जिनके यहाँ 350 करोड़ देवी देवता है, वो आज एक है। और हिंदुस्तान का मुसलमान जिसका अल्लाह एक, रसूल एक, काबा एक, किबला एक, किताब एक, हश्र और नश्र एक, अल्लाह अकबर, वो मुसलमान किसी न किसी बुनियाद पर बटा हुआ है, तकसीम शुदा है। ऐ लोगों, मनफात एक है, इस कौम की नुकसान भी एक है सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। क्या बड़ी बात थी, होते जो मुसलमान भी एक। फिर पाबंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या पनपने की जमाने में यही बातें हैं। ऐ नौजवानों बुजुर्गों, आओ अपने सीने को, अपने किरदार को, अपने वजूद को एक ऐसे इस्लामी अखलाक और किरदार से सवारो कि मिल्लत, उम्मत और मुल्क आपके ऊपर फख्र करे और कहे आप कि दारो रसन की गोद में पाले हुए हैं हम, दारो रसन की गोद में पाले हुए हैं हम, साचे में मुश्किलात के ढाले हुए हैं हम। वो दौलते जुनू जो जमाने से उठ गई, उस दौलते जुनू को संभाले हुए हैं हम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। बहुत खूब, माशाअल्लाह। क्या